अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। हारून रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियोज से। नाज़रीन, अमरीकी सदर बराक ओबामा भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और इस दौरे से बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर मुआहदे पर दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। ओबामा को राम करने के लिए भारत ने क्या क्या जतन किए हैं और ओबामा के दौरे से भारत को फायदे क्या क्या हासिल हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी चीन के अहम दौरे पर हैं, वहां उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और इस मौके पर यह कहा गया है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और हर चैलेंज में पाकिस्तान के साथ है। दूसरी जानिब गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जमात इस्लामी ने लाहौर और कराची में मार्च किए हैं और इस बात का मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा एहतराम अंबिया का कानून बनाए। इस मामले पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ओबामा के दौरे भारत के हवाले से। हारून साहब, जादू की जप्फी से राम किया ओबामा को मोदी साहब ने या तहाइफ और जो भी और उन्होंने इकदाम किए हैं इस सिलसिले में? ये हमारे अखबार में दोस्त कमाल करते हैं, जप्फी से खुशामद से तो किसी चीज का कोई ताल्लुक नहीं। ये जेस्चर्स होते हैं, इट शोज। कोई आदमी अपने किसी को तोहफा देता है तो वो एहतराम जाहिर करता है, उसकी जरूरत तो नहीं होती है। अमेरिकी सदर की ये जरूरत है छोटे छोटे तोहफे, दोनों की जरूरत है। इंडिया क्या चाहता है कि वहां अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो और दुनिया में सलामती काउंसिल की मेंबरशिप मिले, बैरुल कायल में उसका रोल बढ़ जाए और बहुत सी चीजें चाहता है जो अखबारों ने बहुत तफसील के साथ लिखा। तो अमेरिका क्या चाहता है? 25 करोड़ की मार्केट है। 25 करोड़ की मार्केट का मतलब है, वैसे तो 1 अरब की मार्केट है, लेकिन 25-30 करोड़ की मिडिल क्लास है। उसका मतलब है कई लाख जॉब्स, यानी अमेरिका में कई लाख आदमियों को नौकरी का निसार इस पर होगा कि वो कोई अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो कौमों की जरूरत होती है। देखिए, हम अगर एक बेहतर मईशत बना लें जिसका हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम इंडिया से बहुत बेहतर मईशत बना सकते हैं। हमने बनाए रखी 30 साल इंडिया से बेहतर मईशत। अप टिल 87 हमारा ग्रोथ रेट एवरेज 6-7% था और कहा जाता था कि कैलिफोर्निया के बाद ये दुनिया का सबसे खुशहाल खित्ता बन सकता है। दुनिया में हर तरह के मौसम है, जहानत बहुत है और जरखेज जमीन है। और देखिए, ये सारी इंडस्ट्री वगैरह आम लोगों ने लगाई ना। अगर हम अपनी मईशत बेहतर बना लें, कौमी एक इत्तफाक राय, ये जो चंद चीजों पे जरूरी होता है, हर चीज पे तो इत्तफाक राय जरूरी नहीं होता। मुल्क में अमन और करार हो। ये अमरीकी मुंह में घास लेकर हमारे पास आएंगे क्या? आते रहे ना, इन्हें हमारी जरूरत थी ना। पाकिस्तान तस्वीराती तौर पे एक ऐसी जगह पे वाक़या, सेंट्रल एशिया में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता हमारी मर्जी को, ना इंडिया ना अमेरिका ना कोई भी नहीं दाखिल हो सकता ज्यादातर में। हमें कोई खतरा नहीं है। मैं पढ़ पढ़ के हैरान होता रहा कि वो इंडिया ये कर लेगा, इंडिया वाले को पर लगा के उड़ने लगेंगे। हम इनको जानते नहीं है, ये क्या कर लेंगे? इन पे हमने हुकूमत की है 700 बरस तक। जब हम इंसान थे, माकूलियत थी, रवादारी थी, तालीम ज्यादा थी मुसलमानों में, यानी कोई अखलाकी खूबियां चाहिए होती हैं। अगर हमें उससे कोई अंदेशा नहीं। और ये जो थ्योरी पेश कर रहे हैं ना कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएगा तो पाकिस्तान की अहमियत घट जाएगी। पाकिस्तान की कैसे घटेगी जी? हमारे साथ वो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। हमारे बगैर अमरीकी जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कोशिश करके देख ली, फाइनली दे सरेंडर्ड। जनरल क्यानी ने उन्हें कायल किया, फिर जनरल राहील ने उन्हें कायल किया। सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में हमारे बगैर कुछ हो नहीं सकता। हमारे बगैर ये नहीं कि हमको ब्लैकमेल करेंगे, ये करेंगे, गड़बड़ करेंगे, नहीं। हमारी जरूरत है अफगानों की। हमारी 1000 साल की मुश्तरक तारीख है, 1000 साल के मुश्तरक हीरोज हैं, शाहबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी से लेके अब तक, अहमद शाह अब्दाली तक। तो हमें कोई अंदेशा उससे नहीं। हमें क्या करना चाहिए? अपने मामलात बेहतर बनाने चाहिए, हर लिहाज से बेहतर। मतलब ये मुसल्लह लश्कर है, क्यों है जी मुसल्लह लश्कर? इसका क्या मतलब है? और ताकत तो सिर्फ हुकूमत के पास होनी चाहिए। तालीम बेहतर करें, इकोनॉमी बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, जो चीजें हम कहते रहते हैं। इंडिया हमें कम्पीट ही नहीं कर सकता। हम अपनी हमाकतों की वजह से नीचे जा रहे हैं। जब जरा स्टेबिलिटी आती है फौजी हुकूमत से, जो कि अनइसेबल में चाहिए, फौजी हुकूमत कोई हल नहीं है, तो हमारा ग्रोथ रेट कहां जाता है? 6-7%। बहुत जबरदस्त ग्रोथ रेट है। 8%। 1 मिलियन जॉब्स पैदा होती थी मुशर्रफ के जमाने में सालाना, 1 मिलियन। तो फिर तो हुकूमत की नाअहली है ना, कि हुकूमत की भी नाअहली है और हम लोग जो अपोजिशन है वो भी हुकूमत को मुस्तकिल तंग ही करती रहती है। अब हमारे खान साहब जो है नाराज ना हो जाए, इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल से मेरे उनके ताल्लुकात हुए हैं कि वो हर वक्त डंडा ही उठाए रखते हैं, भाई तैयारी करो 3 साल बाद की। तो ये अपोजिशन भी
ذمہ دار ہے. اچھا حبیب صاحب، اس دورے کا فائدہ کسے ہوگا، بھارت کو یا امریکہ کو؟ ہارون صاحب تو یہ مانتے ہیں کہ اس کا فائدہ امریکہ کو ہوگا. نہیں، دونوں کو ہوگا. دیکھیں، میں ہارون صاحب کے تجزیے سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، پاکستان کا جو ماضی رہا ہے خارجہ پالیسی کا، وہ تو براہ راست لنکڈ رہا ہے امریکہ سے، اور امریکن فارن پالیسی میں جب کوئی شفٹ آتا ہے تو پاکستان کا اس سے متاثر ہونا ناگزیر ہے. اور جو دورہ ہوا ہے صدر اوباما کا، صدر اوباما وہ پہلے صدر ہیں، امریکی صدر، جنہوں نے اب 2 دفعہ بھارت کا دورہ کیا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ 26 جنوری کو، یعنی آج کے دن جو ان کا بھارت کا یوم جمہوریہ، اس کی پریڈ میں جو ان کی بیسیکلی ملٹری مائٹ کا اظہار ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اب ہمارا جو 23 مارچ کو ہوتا تھا ملٹری مائٹ کا اظہار، وہ تو ہم نے بند کر دیا ہوا ہے. تو وہاں پر جو بھارت میں صدر اوباما کی اس موقع پہ شرکت ایک بنیادی طور پر پیغام دے رہی ہے اس پورے خطے کو کہ آئندہ اس خطے کے معاملات سے نمٹنے کے لیے امریکہ بھارتی رائے کو ترجیح دے گا. اور پھر دیکھیے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو اسٹیٹ آف دا یونین لیکن حبیب صاحب پاکستان کی اہمیت سے بھی وہ انکار نہیں کر سکتا. افغانستان میں اسے پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک ہے معاملہ ضرورتوں کا، ایک ہے ٹرانزیکشنل ارینجمنٹ کہ پاکستان کے ساتھ وقتی طور پر تعلقات ٹھیک کرو، اپنا کوئی کام نکلواؤ اور دیٹس اٹ، اس خطے سے چلے جاؤ. تو بھارت سے کیا دائمی محبت ہے؟ جو امریکہ اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ دائمی محبت، جی ہاں، وہ اسٹریٹجک معاہدہ ہے. وہ ایسا معاہدہ ہے جس میں پاکستان ایک موضوع کے طور پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے نہیں ہو رہا کہ جناب پاکستان جو ہے کہ پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا. وہ پاکستان کے اوپر پابندیاں تھوپنے کی بات کر رہے ہیں. ان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے، اس میں پاکستان سنیک ان کر رہا ہے. تو لہٰذا دیکھیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹامک انرجی کا جو ان کا جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا جو ان کا معاہدہ ہوا ہے، اس میں بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. وہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جتنا وہاں سے فیوژن جو فوسل مٹیریل آنا تھا وہاں سے جو امریکہ سے بھارت کی طرف، اب پہلے انہوں نے اس میں ٹریکنگ ڈیوائس کی شرط رکھی ہوئی تھی، اور پھر جب وہ ٹریکنگ ڈیوائس کی شرط کل اڑا لی گئی ہے، یعنی اب وہاں سے جو بھی مٹیریل آئے گا، خواہ وہ ایندھن کے لیے استعمال کر لے، خواہ وہ ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کر لے. گویا اس وقت یعنی جو بھارت یعنی جو یورینیم کے ذریعے بم بنا رہا ہے یا کوئی ایٹم، اس کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، آپ یوں کہیے کہ 100 گنا بڑھ گئی ہے. اسے اپنے طور پہ جو نیوکلیئر افزودہ کر رہا ہے، جو نیوکلیئر مٹیریل افزودہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی مدد حاصل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ جڑی ہوئی ہے کہ پوری دنیا امریکہ کو فالو کرتی ہے. اس وقت جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے پوری دنیا میں، وہ ہے کن لوگوں کی سربراہی میں کام کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. ہم تو وہاں پر ایک پرزہ لینے جائیں تو ہمیں تو پہلے بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اب پہلے بھارت کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اب بھارت کو اس مارکیٹ تک ایکسس ہو گئی ہے. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ، اور پھر لاسٹلی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر منموہن سنگھ نے شروع کیا تھا، تو بی جے پی نے بہت سخت قسم کے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور جب اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا تو بی جے پی نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا تھا. حکومت ٹوٹنے کے قریب آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب آپ دیکھیے کہ وہی بی جے پی ہے، اس نے ایک معاہدے کو ری نیگوشیٹ کیا ہے. اب اس میں ٹریکنگ ڈیوائس کی شرط اڑا دی ہے. پہلے ٹریکنگ ڈیوائس کی شرط جو تھی وہ حکومت ٹوٹنے کا باعث بن رہی تھی، وہ اڑا دی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ چین اب اس خطے میں اس طرح نہیں کھیل سکے گا جس طرح وہ پہلے کھیل رہا تھا. یہ تو انہوں نے اپنی چائنا کو کیسے نہیں کھیل سکے گا؟ جی ذرا یہ کوئی بتا دے مجھے، کیسے نہیں کھیل سکے گا؟ دیکھیے ہارون صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ چائنا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے بھی اس کا جو کھیل رہا، اس کا جو پلے، جو ڈپلومیٹک پلے رہا ہے اس خطے میں، وہ اگینسٹ دا یو ایس نہیں رہا، بلکہ ان دی کنفرمیٹی آف دا یو ایس رہا ہے. پاکستان اس سے تھوڑا سا باہر رہا ہے اس کنفرمیٹی سے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے پاس واحد الائی یہاں پر پاکستان بچا ہے، لیکن چین کا ماضی ہمیں یہ بتا رہا ہے، خاص طور پر 1980s کے بعد، کہ چین ہمارے معاملات میں ایک خاص حد سے زیادہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. اور اب ہم جب جو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حبیب صاحب، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی، چینی جو ہیں وہ اپنا پوسچرنگ اور رکھتے ہیں، رویہ اور رکھتے ہیں. یہی اکثر اقوام کا معاملہ ہوتا ہے. چینی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں ہائیسٹ لیول پہ ہمارے سفیر کو، جو سرکاری وفود جاتے تھے ان کو، آپ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے ہے. ان کے ہم پارٹنر ہیں اس خطے میں، ان کی مسابقت ہے انڈیا سے. انڈیا سے ان کو سیریس تھریٹ ہے، تو وہ چین کو نہیں کنٹین نہیں کیا جا سکتا. چینیوں کا اپنا ایک طریقہ اور مزاج ضرور ہے. مثلا وہ زلزلہ آئے گا اس طرح مدد نہیں دیں گے جیسے امریکہ دے گا،
لیکن وہ آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے. دیکھیں ہم نے ان سے مل کے ٹینک بنایا, ہم نے ان سے مل کے جیٹ فائٹر بنایا ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے, اور ہمارا ٹینک دنیا کا بہترین ٹینک ہے الخالد. ایک یہ میں آپ سے عرض کروں کہ چین جو ہے وہ انڈین فیکٹر کو ہمیشہ ملحوظ رکھے گا. ایک یہ گزارش کروں کہ پاکستان وہ بنا لے 3 گنا ایٹم بم, وہ کیا کریں گے 3 گنا ایٹم بم؟ ہارون صاحب آپ کی بات کو ہم یہیں سے موٹر کنٹینیو سائیکل کریں ہے جو وہ بیچتے پھریں گے گے. دنیا میں. بریک لینی ہے مجھے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہارون صاحب کی بات سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اوباما کے دورہ بھارت کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ بات کر رہے تھے, اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے یہ جو نیوکلیئر کا حبیب اکرم صاحب جو آپ نے کہا, گزارا یہ ہے کہ انہوں نے بنائی ہے سائیکل, ہم نے بنائی ہے موٹر سائیکل. وہ کرتے ہیں یورینیم کا افزودہ, ہم کرتے ہیں انریچمنٹ. وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کا ان سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, میزائل کا بھی کوئی موازنہ نہیں ہے. 1000 کلومیٹر دور پاکستانی میزائل داغا گیا تو 18 انچ کے فاصلے پر گرا جو نشان تھا. آپ ایک کھڑکی کو پاکستان نشانہ بنا سکتا ہے, ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ایک بات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, فکشن نہیں ہے. سال سے 20-25 سال سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کام میں کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ میرے پاس خبر ہوتی ہے. بعض چیزیں بتائی نہیں جاتی. پاکستان کے پاس جو ویپنری ہے انڈیا اس کا خواب بھی ابھی نہیں دیکھ سکتا. اگر کبھی خدا نخواستہ جنگ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے, کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جنگ کا ہونا, تباہی اس سے آتی ہے, تو انڈیا جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا. ایسی ویپنری ہے پاکستان کے پاس, تصور نہیں کر سکتے انڈینز اس کا. اچھا حبیب صاحب, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی بریک میں بھی ہارون صاحب سے, آخر امریکہ نے اتنی بڑی نوازش بھارت پہ کی, کچھ تو بھارت نے بھی سیکریفائس کیا ہوگا. دیکھیے بھارت نے, مجھے اس معاہدے میں اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو بھارت کی جو پالیسی ہے, جو غیر جانبداری کی پالیسی جس کا وہ بہت واویلا کرتے رہے ہیں, وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں انہوں نے وہ گیون کیا ہے. دوسرا انہوں نے جو گیون کیا ہے وہ روس کے ساتھ جو ان کا بڑا اسٹریٹجک ایک الائنس تھا, اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماضی میں صدر آصف, جب پہلے بھی صدر اوباما یہاں پر آئے تھے تو صدر آصف علی زرداری نے اس وقت سلسلہ جنبانی بڑھایا تھا روس کے ساتھ, اور صدر پوٹن جو تھے وہ آنے بھی لگے تھے پاکستان میں, لیکن بعد میں انڈیا کے احتجاج پہ وہ نہیں آئے اور انڈیا کی اس یقین دہانی کو مان گئے کہ وہ امریکہ کے زیادہ کلوز نہیں جائے گا. تو اس معاہدے کے بعد ہمیں یہ امکان ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ روس کے ساتھ جو ہمارے معاملات تھے, جو بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری سٹیجز پہ رکے ہوئے تھے, وہ شاید آگے بڑھ جائیں گے. تو روس کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کے نتیجے میں بھارت کو جو مل رہا ہے وہ بہت کچھ مل رہا ہے. یہ بات میں اگری کرتا ہوں ہارون صاحب سے کہ پاکستان کے پاس جو ویپنری ہے وہ بہت ایڈوانس لیول کی ہے, خاص طور پر جس کا تعلق نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ بھارت بہت پیچھے نہیں رہا. اور بھی ہے اس کی تفصیلات آبویسلی نہیں بتائی جا سکتی. ایسی ہے کہ لیکن بھارت 30 سال اس سے پیچھے ہیں. لیکن بھارت نے ایویڈنس کریٹ کی ہے اپنی ٹیکنالوجی میں سپریارٹی کی. انہوں نے اپنا جو ایک مصنوعی سیارہ ہے, انہوں نے اپنا ایک مشن جو ہے وہ خلا میں بھی بھیجا ہے. اب خلا میں جو مشن بھیجا گیا ہے اس کا فائدہ ہو نہ ہو, اس کے اوپر کم پیسے لگے زیادہ پیسے لگے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اسپیس کلب میں قدم رکھ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اس وقت جو امریکہ بھارت کو بہت زیادہ ضرورت ہے تیز گروتھ کی, کیونکہ اس کے 52% لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس باتھ روم بھی نہیں ہے. اب وہاں پر گروتھ کے امکانات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیے کہ امریکہ کے اندر جو جابز کریٹ ہوں گی نا, اس میں بھی بھارت کا بہت بڑا حصہ ہوگا. گویا امریکہ کے اندر پہلے بھی انڈین لابی بہت سٹرونگ ہے اور اس معاہدے کے بعد مزید سٹرینتھن ہوتی چلی جائے گی. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیے آج جب آپ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ امریکہ اور بھارت کے درمیان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو اس کا اگلا نیچرل سٹیپ یہ ہوگا کہ بھارت جو آج بحر الکاہل میں اپنی معاف کیجیے گا بحر الکاہل میں اپنی برتری کا خواب دیکھ رہا ہے, وہ کل کو سینٹرل ایشیا اور اس کے بعد پھر مشرق وسطیٰ میں بھی اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ڈیولپمنٹ نہیں ہے حبیب صاحب, ہیئر از دی پوائنٹ, سینٹرل ایشیا نہیں جا سکتے ہماری مرضی کے بغیر. دیکھیے وہ تو پھر ہماری مرضی کتنا میٹر کرے گی آئندہ آنے والے وقت میں, یہ تو بھی اٹ از یٹ ٹو بی پرووڈ نا کہ ہم اپنے آپ کو بڑھاتے کیسے ہیں. اب دیکھیے کہ ادھر ہم نے یہ معاہدے ہو رہے ہیں, ادھر امریکی صدر آ رہا ہے, ادھر ہم چلے گئے ہیں چین.
اب چین کا دورہ کرنے کی مجھے سمجھ حبیب صاحب یہی بات میں ہارون صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی. ہارون صاحب کل ہم نے اوباما کے دورہ بھارت کو اتنی کوریج دی کہ ہم بھول گئے کہ ہمارے سپہ سالار بھی چین میں موجود ہیں. جی دیکھیے یہ چین نے بھی میسج دیا, پاکستان نے بھی میسج دیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, امریکہ ان کا ہے, تو چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پریکٹیکلی ہے. دیکھیے میں نے بتایا خالد ٹینک بنایا, جیٹ فائٹر بنایا, جو اس کو امپروومنٹ کر گیا تو F-16 لیول تک لے جایا جا سکتا ہے, اس سے بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا حبیب صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ دورہ چین ابھی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اگر ہم روس کے ساتھ کرتے, اگر ہم کوشش کر کے, جب یہ ہم دیکھ رہے تھے, اگر ہم نے تو اس کو فورس ہی نہیں کیا. آپ ہمارے مشیر خارجہ یعنی ہمارے نقلی وزیر خارجہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں, ان کا بیان آ رہا ہے کہ جناب اس سے خطے میں امن آئے گا, یعنی امریکہ اور بھارت کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں اور ہم یہ تصور کیے بیٹھے ہیں, ہمیں اس خطے کے ڈائنامکس کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے وزیر خارجہ کو. وہ کہہ رہے اس سے خطے میں امن آئے گا, ہم نے بڑی شکایتیں کی ہیں. بات یہ کہ ہمیں اس سے کیوں لیتے ہوئے کچھ کرنا چاہیے تھا, اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا یہ کہ جناب ہم چین چلے گئے. اور بھائی چین میں اس وقت جانے کا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ نظر آ سکتا ہے نہیں جا سکتا حبیب صاحب, یا تو پہلے سے آپ خود کہہ رہے ہیں ہوم ورک کیا ہوتا, ہوم ورک تو کیا نہیں تھا تو ابھی چین ہی جا سکتے تھے. باقی وہ وزیر خارجہ صاحب کی میموری اب ٹھیک کام نہیں کرتی. سرتاج عزیز صاحب سے کسی کو جا کے ریکویسٹ کرنی چاہیے, جانے دے بڑے میاں اب آرام کریں. ایک ہمارے وزیر اعظم کی شارٹ ٹرم میموری خراب ہے, تھوڑی سی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی خراب ہے. اور اوپر سے وزیر یہ کوئی ہو گیا 90 سال, ان کے کلاس فیلو تھے مرحوم مجید نظامی کے, تو یہ بس کریں آپ, وہ طارق فاطمی کو کام کرنے دیں. اب کیا ہے, آپ نے بنے رہنا ہے. پہلے بھی 1-2 بیانات اسی طرح کے دے دیے ہمکانہ کہ وہ ہم کیوں طالبان کا ساتھ نہ دیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں, اور اب پھر یہ ایک ہمکانہ بیان دے دیا ہے. ذہین آدمی ہے, اپنی عمر کے اعتبار سے ان کی صحت اچھی ہے, لیکن اب اس کا یہ جو گراں ہے, بارے گراں اب نہیں اٹھا سکتے سرتاج عزیز صاحب, اب انہیں جانے چاہیے. ہارون صاحب, حبیب صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین چلے گئے, چین کی جگہ ہمیں روس جانا چاہیے تھا. چلے روس جانے کے لیے ہوم ورک نہیں کیا تھا, لیکن کیا چین کا دورہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ بہت امپورٹنٹ. چین کا یہ دورہ اگر نہ ہوتا تو ہم بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ محسوس کر رہے ہوتے. دیکھیے پاکستان آرمی ایک ماڈرن مشین ہے, اس کو ہمارے بہت سے دانشور نہیں سمجھتے. پاکستان آرمی سول اداروں کی طرح نہیں ہے. سول ادارے بھی ماڈرن ہونے چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ ملک کو سول ادارے چلاتے ہیں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ فوج آپ کی ماڈرن ہے, سول ادارے ماڈرن ہے. ڈسکشن کا انداز ہی الگ ہے فوج میں. آپ سیکریٹریٹ جائیں, ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں, آ جا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کوئی ہے اپنے دفتر میں کوئی نہیں. آپ GHQ جائیں, آپ حیران رہ جاتے ہیں, ہر آدمی اپنی میز پہ ہے, یا معلوم ہے وہ کہاں پہ ہے. کوئی برآمدوں میں نہیں بیٹھا ہوا, کوئی ٹیک لگا کے نہیں کھڑا ہوا, کوئی چائے اس طرح نہیں پی رہا. یعنی اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں چائے سرو ہو رہی ہے یا کوئی آدمی گیا. پاکستان آرمی کیلکولیٹ کرتی ہے چیزوں کو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا ہر فیصلہ درست ہے, دس از ناٹ مائی پوائنٹ, بہت سے غلط فیصلے کیے, لیکن ایک آرگنائزڈ فورس ہے. اب انہوں نے حساب لگایا کہ دس از دا ٹائم کہ بھئی اگر روس کے اگر ہوم ورک کیا ہوتا جو وزارت خارجہ کو کرنا چاہیے تھا. اصل میں تو سول ادارے ہی ملک چلا سکتے ہیں, صحیح, فوج نہیں چلا سکتی. وہ تو اپنے رول سے بڑھ کے کام کر رہی ہے جو نامناسب ہے, لیکن یہ وقتی ہونے چاہیے. ایکسٹرا برڈن ہے اس وقت فوج پہ. وہ ان کے جانے سے وہ نفسیاتی دباؤ کم ہوا, ورنہ بہت زیادہ ہوتا. حبیب صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ نفسیاتی دباؤ تو کم ہوا ہے بہرحال؟ دیکھیں بالکل میں اس سے اگری کرتا ہوں, نفسیاتی دباؤ یقینی طور پر کم ہوا ہے. اگر یہ دورہ نہ ہوتا تو ہم خود کو ایک لیفٹ آؤٹ سمجھ رہے ہوتے, ہم سمجھ رہے ہوتے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا. ایک دفعہ امریکہ نے ہمارے ساتھ پھر بے وفائی کر دی ہے, لیکن اور بے وفائی کر دی امریکہ نے, ہم اس کے ساتھ دیکھیے اب ہمارے سامنے آپشن ہے کہ ہم اس کو جواب کیسے دیتے ہیں. ہمیں اس میں دیکھیے امریکہ کو جواب دینے کی شاید اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے جتنی اہم ضرورت ہمیں بھارت کو جواب دینے کی ہے. ہمیں اس خطے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس خطے میں ہماری امپورٹنس اسی وقت ہوگی جب دنیا کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ انوالو ہوں گے. دیکھیے اگر آج یہ معاہدہ جس کے اوپر اگر ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو کوئی ریاکشن نہیں اس کے اوپر بناتے یا کوئی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی نہیں بناتے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھارت جو سلامتی کونسل میں مستقل نشست کا خواہاں ہے, ویٹو پاور کا خواہاں ہے, اسے بڑے آرام سے مل جائے گی. ہمیں چاہیے ایک تو چین کے ساتھ اپنے معاملات کو مزید بہتر بنائے
اور چینیوں کو راغب کریں کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور ایسے دوست ہیں جن کے اوپر آپ کو انویسٹ کرنا ہے. اس طرح نہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں بلکہ اس طرح جس طرح ہم سوچتے ہیں. ہماری ضروریات کا بھی آپ کی فارن پالیسی میں ایک اہم کردار ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روس کے ساتھ معاملات بہتر کرنے چاہیے. روس کے اوپر اس وقت امریکی پابندیاں ہیں. روس اس وقت خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے. ہماری طرف سے کوئی بھی سلسلہ جنبانی جو ہے ہم اگر اس کے ساتھ بڑھاتے ہیں تو یقینی طور پر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یورپ کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں. خاص طور پر جرمنی کے اندر جو ہے، جرمنی کے اندر اگر ہم انویسٹ کریں، جرمنی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں تو جرمنی میں وہ پوٹینشل موجود ہے کہ جو امریکہ جو کچھ ٹیکنالوجی کے نام پر بھارت کو دے رہا ہے، جرمنی اگرچہ اس سے کچھ کم، نسبتاً کم، لیکن بہت اچھی ٹیکنالوجی ہمیں دے سکتا ہے. ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. حبیب صاحب، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں پہلے امن و امان بھی قائم کرنے کی سخت ضرورت ہے. ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے گستاخانہ خاکوں کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور اور کراچی میں مارچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. حبیب صاحب کراچی میں موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس مارچ کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے ہم ہارون صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، کیا مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہی ان گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کریں، مارچ کریں، ریلیاں نکالیں، یا حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے جی، ذمہ داری تو سبھی کی ہے، حکومت کی بھی ہے اور نیشنل پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ اس کو ان کا میدان ہے تو یہ کریں. ویسے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جی، سب کو مل کے کرنا چاہیے. لاہور میں ساری سیاسی، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں تھا قطعاً، کبھی مسلمانوں میں اس پہ اختلاف نہیں ہوا عالی جناب کی ذات گرامی پہ. بے شک. تو سارے مل جاتے لاہور میں. کوئی یہ موو کرتا کہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، نون لیگ، کاف لیگ، سب اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ایک تو اس سے ماحول بہتر ہوتا، ان کی ذات گرامی اتحاد کا ذریعہ بنتی ہے مسلمانوں. اور ایک دن نکالیں گے اور 10 لاکھ آدمی نکلیں گے. فرض کیجئے 10 لاکھ نہ ہو سکتے، اول ہو سکتے اگر یہ اکٹھے ہو جاتے میسج آتا، اور 20 ہو سکتے ہیں، 20 لاکھ، کیونکہ ان کی رسول اکرم کے نام پہ ہر چیز پاسبل ہے، ہر کوئی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے. پھر دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ، ویسے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، یہ لکھے کہ مغرب کے مصنفین نے رسول اللہ کو تسلیم کیا ہے. انقلاب فراز کے دنوں میں وہ نظم میں کہیں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک نظم لکھی گئی کہ انقلاب تاریخ میں صرف ایک دفعہ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برپا کیا، انسانوں کو بدل ڈالا، زندگی کو بدل ڈالا، انہیں علم بخشا، انہیں نرمی اور سیکریفائس، ایثار بخشا. مجھے اس خیال سے ہر مسلمان کی طرح تکلیف ہوتی ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ برفعنا لک ذکرک، عبدالآباد تک کے لیے ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے چشم اقوام، یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رسول اللہ کی ذات گرامی نہیں دھندلا سکتی ہے. دوسرا، خدا نے کا طریقہ یہ ہے، اس کا پیمان ہے کہ جو ان کی توہین کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. لیکن ہمیں تو سوچنا چاہیے، کیا ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. ہم اس قابل ہیں دنیا میں ہماری عزت کی جائے. یہ یاد دہانی ہے جب ان کی توہین ہوتی ہے کہ ہم اتنے گر گئے کہ ہماری وجہ سے ان کی بعض اوقات توہین ہوتی ہے. اور کیا یہ دیکھو 9/11 اور یہ داعش اور یہ ٹیررسٹ، اور یہ ہم میں سے پیدا ہوئے نا. اگر ہم اپنے معاشرے کو سنبھالتے، سمجھاتے، سکھاتے. جناب والا نے کیا کیا تھا؟ جناب والا نے لوگوں کو تعلیم دی تھی. سیدہ فاطمہ تو زہرا، جن سے ان کو اتنی محبت تھی کہ ہر ہفتے ایک دن پیدل چل کے ان کے گھر جاتے تھے. وہ میں اس راستے پہ گیا، آدمی تھک جاتا ہے. وہ تشریف لائیں کسی چیز کی ضرورت کے لیے تو کہا میرے پاس تو اصحاب صفہ کے لیے بھی کچھ نہیں. نمبر 1 پرائرٹی بیٹی سے بھی زیادہ اصحاب صفہ تھے، ان کا کھانا پینا تاکہ وہ علم حاصل کریں. علم کو فروغ دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جذباتی اور جہالت کو فروغ دے رہے ہیں. نعرے جلوس، میں اس سلسلے میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ٹھیک ہے. نعرے جلوس، جلسے، انگزائٹی،
یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے کوئی قومیں بنتی ہیں؟ ہمیں سوچنے چاہیے اس پہ، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ حبیب صاحب، آپ تو کراچی میں موجود ہیں، آپ نے یقیناً وہاں پر اس مارچ کو دیکھا بھی ہے۔ اقوام متحدہ احترام انبیاء کا قانون بنائے، یہ مطالبہ کیا ہے سراج الحق صاحب نے؟ جی، کل میں اس جلوس میں، اس ریلی میں، بلکہ اس جلسے میں موجود تھا، اور میری ٹو مائی اسٹانشمنٹ، میں نے کراچی میں بڑا طویل عرصہ کام کر چکا ہوں، اتنے بڑے بڑے جلوس میں نے کم دیکھے ہیں، اور جو بہت شارٹ نوٹس پہ اور بڑے ایک اتنا طویل کہ یہاں پر جو حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور ایک طرف انہوں نے یعنی سڑکیں دونوں طرف سے بند کر کے، ایک طرف خواتین کا ارینجمنٹ تھا، اور خواتین کا ارینجمنٹ بھی اتنا بڑا تھا اور وہ دور تک خواتین نظر آ رہی تھی، اور ایک طرف جو تھے وہ مرد تھے۔ دیکھیں، اس میں مجھے جو سب سے خوشی ہوئی یہاں پر دیکھ کے، ایک تو یہ کہ مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان ہوا کہ میں ایک ایسی قوم کا فرد ہوں جو آج بھی 1400 سال بعد بھی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو اس بات کا ہی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شرکت کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی تھی، جو اگرچہ یہ جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی اس کی ہوسٹ تھی، لیکن اس میں جو نوجوانوں کی تعداد تھی وہ بتا رہی تھی کہ نوجوان صرف اور صرف جماعت اسلامی کے نہیں بلکہ دیگر پارٹیوں سے یا دیگر پولیٹیکل افیلیشن رکھنے والے جو نوجوان تھے وہ بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں شریک تھے، ورنہ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہمیشہ عمر رسیدہ لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو سٹیج پہ خود سراج الحق صاحب تو موجود ہی تھے، تو انہوں نے یہاں پر ساری کی ساری پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں پیپلز پارٹی کے جو یہاں پر پیپلز پارٹی کے مقامی سربراہ ہیں کراچی کے نجمی صاحب، انہوں نے بڑی دل افروز تقریر کی۔ اس کے ساتھ پھر سلیم ضیاء صاحب کچھ دیر سے پہنچے، لیکن سلیم ضیاء جو پی ایم ایل این کے ہیں وہ بھی پہنچ گئے یہاں پر۔ اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے بھی تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی مجھے نمائندگی وہاں پر نظر نہیں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اگر آ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ایم کے ایم بھی نظر نہیں آئی، اور غالباً جماعت اسلامی نے کوشش بھی نہیں کی کہ ایم کے ایم کو اس سٹیج پر لایا جائے۔ اگر لے آتے تو ایک بڑا اچھا میسج آتا۔ اور انہوں نے جو کل ایک اہم بات کی نا سراج الحق صاحب کی، ایک تو انہوں نے وہ بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں، دوسری انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اسی طرح کی کانفرنس بلائیں جس طرح انہوں نے 16 دسمبر کے واقعے کے بعد بلائی تھی۔ دیکھیے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہمارے پورے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ہم کوئی اپنا حکومتی سطح پر اپنا طرز عمل جو ہے یا اپنا کوئی لایا عمل ہے طے کریں، اور پھر اس کے مطابق کام کریں۔ وہ فوری نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج لایا عمل طے کریں اور جناب کل ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ پوری دنیا کے اندر کیمپین تو چلائیں، ڈپلومیٹک انیشیٹو تو لیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح، مغرب کے لوگوں کو، کہ دیکھیے آپ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت نہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس شخصیت کی اہمیت ہماری جانوں سے اور مالوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہمیں انہیں یہ بتانا پڑے گا۔ ہمیں انہیں جب تک یہ نہیں بتائیں گے، اس طرح کا ڈپلومیٹک انیشیٹو نہیں لیں گے، میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی کوئی تبدیلی لانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی کو بھی پھر ایکٹیو ہونا چاہیے۔ او آئی سی ہلچل ہوئی ہے، تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بھی زیادہ ایکٹیو ہو کے سامنے آنا چاہیے، جب ہی ہم یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں گے، ورنہ تو پھر کوئی ادھر سے اٹھے گا، کوئی ادھر سے اٹھے گا، کوئی یہ بات کرے گا، کوئی وہ بات کرے گا۔ ہم ہر وقت ایک ہی ہم ایجیٹیشن کے بورڈ میں یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں پازیٹیولی کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ نواز شریف صاحب فون کریں طیب اردوان کو، اور وہ یہ دونوں ملک مل کے انیشیٹو لیں تو آئی سی کا اجلاس ہو سکتا ہے اس میں، بالکل۔ اور وزیر اعظم خط لکھے اقوام متحدہ کو، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو خط لکھیں، بہت سا کام ہو سکتا ہے، اور پازیٹو طریقے سے لکھیں کہ اس سے اپنے عالم کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس پہ اپنے دلائل دیں۔ اچھا ہارون صاحب، جی حبیب صاحب کنٹینیو کیجیے۔ جی، میں کراچی کے حوالے سے اگر ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ کراچی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آج وہ معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے جس کے تحت وفاق سے یعنی ہمارے نیشنل گریڈ سے کراچی کو بجلی ملتی ہے۔ تو وہ معاہدہ 650 میگا واٹ، اس معاہدے کے بارے میں بہت سارے کنسرنز جس سے بھی ملے یہاں پہ کراچی میں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 650 میگا واٹ بجلی ملے گی یا نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر عمومی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں بجلی ملنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی آسانی سے وفاق اب مانتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ صورتحال، جس کی وجہ سے یہاں پر کنسرنز بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں پر کیا کنسرنز ہیں اس وقت حبیب صاحب؟
دیکھیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں پر 650 میگا واٹ بجلی نہیں آتی تو یہاں پر کراچی میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی. میں آج کراچی کی جو میں نے کچھ ماہرین سے مل کر میں نے جاننا چاہا کہ جناب کراچی میں آخر ضروریات کتنی ہے, تو کراچی میں جو ضروریات ہے تقریباً جو اس کی پیک اب تک ریکارڈ کی گئی ہے وہ 2600 میگا واٹ سے کچھ زیادہ ہے. یعنی 2650 میگا واٹ ہے. جب گرمیوں میں جب ایئر کنڈیشننگ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت یہاں پہ ضرورت ہے. اور خود کراچی الیکٹرک کی انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ 2300 میگا واٹ کے قریب ہے, انفیکٹ 2341 میگا واٹ. لیکن ابھی تک اس کا 55% کے اوپر چل رہا ہے, یعنی تقریباً 1200 میگا واٹ یہ خود پیدا کرتے ہیں کراچی الیکٹرک والے. اب کراچی الیکٹرک کو کام کرنا ہے کہ الیکٹرک کو کہ جناب ہم کسی طریقے سے اپنی پیداوار بڑھائیں. جو انہوں نے وعدے کر رکھے ہیں پاکستان سے اور کراچی سے جب انہوں نے یہ کمپنی خریدی تھی, تو ان وعدوں کو پورا کریں. ان وعدوں کو یہ پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیے 18ویں ترمیم بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو 18ویں ترمیم سے پہلے تو یہ معاہدہ ہو گیا تھا. اب 18ویں ترمیم نے فرسٹ یوزر رائٹ کو تسلیم کر لیا. یعنی اگر سندھ سے گیس نکلتی ہے تو پہلے سندھ استعمال کرے گا, اس کے بعد دیگر صوبوں میں جائے گی. اسی طرح جہاں پر جو چیز پہلے پیدا ہوگی وہاں پر یس ان کا فرسٹ یوزر رائٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب کراچی کو اور سندھ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بجلی یہاں پر پیدا نہیں ہو رہی. فرسٹ یوزر رائٹ کے تحت پھر کسی اور کو بھی حق ہے. تو ٹریڈ آف کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے مشترکہ مفادات کی کونسل میں اس طرح کا کہ جناب آپ یہاں سے گیس بھیجیں پنجاب میں, کیونکہ پنجاب گیس کی شارٹیج کا شکار ہے, تو پھر بجلی بھی نیشنل گریڈ سے سندھ کو دی جا سکتی ہے اور خاص طور پر کراچی کو دی جا سکتی ہے. اس طرح کا کہیں ٹریڈ آف جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کرنا پڑے گا ہمیں. اچھا ہارون صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو؟ ہاں مناسب اگر اتفاق رائے سے ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو سچویشن کو نیگیٹولی استعمال کیا جائے. لیکن یہ جو کل بیانات دیے جا رہے تھے, دیکھیے کراچی اگر خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے. کراچی کی خوشحالی تو سبھی کے لیے ہے. پنجابی ہیں وہاں, پشتون ہیں, بلوچ ہیں, بلوچوں کی تو جابز ہی وہی ہیں, اور ہمارے مہاجر بھائی ہیں. کراچی سے کسی کو اناج نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کراچی سے اناج ہوگا تو پاکستان سے ہوگا. لیکن یہ بات کو سمجھنا چاہیے, اس طرح کے جذباتی بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ ہم کوئی مفت بجلی نہیں لیتے. کوئی بھی مفت نہیں لیتا دنیا میں, کہیں بھی کوئی چیز مفت نہیں. اور یہ تو بڑا برا ہوگا. بھائی یہ بیانات دینے کی چیز نہیں ہے. بیٹھ کے وزیر اعظم سے زرداری صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب بات کریں اور تحمل سے اس کا کوئی ایک حل نکالیں. اگر روٹی پوری نہیں ہے, 3 آدمی ہیں اور 3 چپاتیاں یا 2 چپاتیاں, تو بانٹ کے کھانی پڑے گی. سب ایک جیسے ہیں. پنجاب نے گیس سیکریفائز کر دی, شہباز شریف صاحب نے دستخط کر دیے, جو چیز جہاں سے نکلتی اس پہ سفر کیا, لاکھوں ملازمتیں. فیصلہ آباد کی صرف ایک سڑک پر, کھرڑیاں والا روڈ پر 2,70,000 مزدور بے روزگار ہوئے. یہاں کسی نے اس طرح واویلا نہیں کیا کہ پنجابی مر رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے, پنجاب والے تباہ ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ پنجاب اس معاملے میں بڑا ہیلدی ایٹیچیوڈ رکھتا ہے. اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے. باقی کراچی میں جو نوکری ملے گی تو پنجابی کو بھی ملے گی نا, بالکل, سندھی کو بھی ملے گی, سب کو ملے گی. ناظرین جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب کراچی میں موجود ہیں اور ان کے پاس ہمارے لیے خبریں ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. حبیب صاحب کیا خبریں آج آپ کے پاس ہمارے لیے؟ جی, وہ خبروں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ بہت سارے میسیجز مجھے موبائل فون پہ اور ٹویٹر کے ذریعے موصول ہو رہے ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے, خاص طور پر طلعت خورشید صاحب بہت بڑھ بڑھ کے وہ میسج کر رہے ہیں, اور وہ ہارون صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہارون صاحب ایک طرف پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے, ڈیفنس منسٹر پاکستان کے اندر موجود ہے, پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہے, اور اوباما کے دورے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف چین گئے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کے؟ دیکھیے, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سول اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو جانا چاہیے, صدر کو جانا چاہیے, بھیج دیتے صدر صاحب کو. اب وہ جب انیشیٹو نہیں لیتے تو یہی تو خرابی ہے ہمارے نظام میں. یا تو فوج حکومت پہ قبضہ ہی کر لیتی ہے, اور یا پھر یہ لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ نے بتایا وقفے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو ڈیمورلائز نہ کریں. یعنی اگر میں بھی ڈیمورلائز کر رہا ہوں تو مورائل بہتر کون بنا رہا ہے؟ یہ تو مجھے بتائیں. میں تو بہت سے آسپیکٹ بتائے کہ جو پاکستان کے حق میں جاتے ہیں. حبیب صاحب
جی عثمان، میں جو آج خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جسے قومی احتساب بیورو یا نیب کہا جاتا ہے، نیب کے حوالے سے نیب نے جناب ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے جس کے تحت نیب نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے سارے کے سارے دفاتر کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو سٹینڈرڈائز کریں اور پھر ان میں دیکھیں کہ ان میں کون کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اور انہوں نے اس سٹینڈرڈ بناتے ہوئے جو مین چیز کا خیال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کتنے کیسز آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم انہیں ڈسپوز آف کرتے ہیں، کتنی دیر، کیونکہ پہلے تو کیس آتا ہے اور پھر آگے لٹک ہی جاتا ہے، کبھی تو وہ پڑا رہتا ہے اور کبھی پھر وہ آئی او صاحب جو ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک فکس ٹائم کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب یہاں پر جو موجود سارے آئی اوز ہیں، یعنی انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، تفتیشی افسران ہیں، وہ 10 مہینے کے اندر اس میں مختلف مدارج انہوں نے طے کیے ہیں کہ 3 مہینے میں یہ کرنا ہوگا، 2 مہینے میں یہ کرنا ہوگا، 6 مہینے میں یہ کرنا ہوگا. تو 10 مہینے کے اندر سارے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ کسی بھی کیس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے جائیں گے. اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو یہ پھر محکمانہ کارروائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کے تحت انہیں پہلے تو پھر وارننگ ایشو کی جائے گی اور اس کے بعد ان کی نوکری کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سٹینڈرڈ کے اوپر پھر ایک انسپیکشن بھی، سٹینڈرڈ تو پہلے بنائے گئے تھے، اب پھر ایک انسپیکشن کا پروسیس بھی شروع ہو گیا. انسپیکشن کا پروسیس جو ہے وہ 3 دفاتر میں ہو گیا ہے. لاہور میں ہو گیا ہے، ریجنل آفس لاہور میں ان کا جو ریجنل آفس پنڈی کا ہے، اور پھر ریجنل آفس جو ان کا کراچی کا ہے. اب ان 3 کے جو نتائج ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب میری نیب کے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا جو رزلٹ ہے جو آپ نے بتا رہے ہیں وہ رزلٹ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس رزلٹ کو ابھی اناؤنس نہ کریں، کیونکہ ہم نے ابھی باقی جو دفاتر ہیں ان کی بھی انسپیکشن کرنی ہے، اور جب تک فائنل ہم کمپائل نہیں کریں گے، آپ اس طرح نہ ہو کہ جناب لوگ پہلے سے تیاری کر لیں یہ رزلٹ جانتے ہوئے، تو پھر رزلٹ جو ہے وہ سکیو ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ 3 میں رزلٹس نہیں بتا رہا، لیکن وہ 15 فروری تک یہ سارے کے سارے آفسز میں انسپیکشن کا کام ختم ہو جائے گا. اس میں پھر جو ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں نیب نے ایک جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ 152 ریفرنس فائل کیے ہیں. بظاہر 152 ریفرنس کا فگر بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی اگر نیب کی کارکردگی اٹھائیں تو 2013 میں، یعنی یہ 2014 کے فگرز میں دے رہا ہوں، 2013 میں انہوں نے یہ کام کیا کہ صرف 25 ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوئے تھے. اسی طرح 2012 میں 10-12 ریفرنس فائل ہوتے تھے. انہوں نے پہلی دفعہ کام کو سپیڈ اپ کیا ہے اور 152 ریفرنسز جو ہیں وہ عدالتوں تک پہنچ چکے ہیں. گویا ایک نیب کا جو ہے وہ پہیا جو ہے وہ تیزی سے حرکت کرنے لگا ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز جو مجھے پتا چلی وہ یہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے پیسے مزاربہ میں پھنسے ہوئے ہیں. مزاربہ کے اندر آپ کو پتا ہے ریسنٹلی 22 ارب روپے کا ایک سکینڈل، ایک فراڈ وہ مختلف کمپنیز کا پکڑا گیا تھا. تو خیر وہ ان کے لوگوں کو تو گرفتار کیا ہوا ہے انہوں نے، ان سے ریکوریز ہونا شروع ہو گئی، ریکوریز خاصی بہتر ہو گئی ہیں. اب ان سے کیش بھی پکڑا جا رہا ہے جو انہوں نے مختلف جگہ پہ انویسٹ کیا تھا. اسی طرح 4000 کنال ایسی زمین ہے جو انہوں نے پکڑ لی ہے. اس طرح بہت ساری جو دیگر پراپرٹیز ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑی ہیں اور دیگر پراپرٹیز کو لنک کر دیا ہے کیسز کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں کو بیچ خرید نہیں سکتا، اب الٹیمیٹلی وہ کیس کی پراپرٹی بن کے پھر برآمد ہو جائیں گی اور پھر جو متاثرین ہیں ان کو پیسے بھی مل جائیں گے. اور ایک دلچسپ بات جو مجھے اس حوالے سے پتا چلی وہ یہ کہ ہم جتنے بھی ریفرنس ہمارے پاس آتے ہیں اور جب ہم تفتیش کرتے ہیں جو صحیح ریفرنس ہوتے ہیں ان میں جتنے بھی ہمارے مجرمین ہیں نا یا ملزمان ہیں ان سب کے پاس ایک چیز بڑی کامن نکلتی ہے، وہ ہے قیمتی گاڑیاں. اچھا، جو بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں وہ پیسہ لوگوں کا لوٹ کے سب سے پہلے جس چیز پہ انویسٹ کیا جاتا ہے وہ لگژری گاڑیاں ہیں. تو لگژری گاڑیوں کا ایک فلیٹ بھی نیب کے پاس جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، اب جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا کیا جائے. اچھا ہارون صاحب، کیا کیا جائے ان کا؟ ایک بات تو یہ ہے وہ گاڑیاں ظاہر بیچی جائیں اور کیا کہ کھڑی کھڑی تو خراب ہو جائیں گی اور قیمت بھی گر جائے گی، کم ہو جائے گی. تو ان کو کیئرفلی بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو بیچا جائے. اور اس کا منصوبہ جو ہے وہ ایکسپرٹس بنائے، جس طرح پولیس والوں سے پوچھے، میں وزارت قانون سے بھی پوچھے تھے. ویسے حبیب صاحب آپ کو کچھ اور جرائم پیشہ لوگوں سے رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کو بڑا ترس آتا ہے جرائم پیشہ لوگوں سے اور نیب کی اب آپ نے ان کی بھی وکالت شروع کر دی ہے. بھائی اگر یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو طاقتور پالیٹیشین ہے یا پالیٹیشین بھی اور بھی حکمران طبقات کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کریں نا جی کام. بائی ایگزامپل کیا جاتا ہے. یعنی جناب رسالت مآب نے فرمایا، ہم دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہنا چاہیے کہ جو طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی وہ قوم تباہ ہوتی ہے. تو یہ ریفرنس جو نسبتاً، یہ بھی خیر طاقتور لوگ ہی ہیں، نسبتاً کمزور لوگ ہیں
اور جو حکمرانوں نے جو کیا, جو پیپلز پارٹی والوں نے کیا, خربوں روپے کھا گئے. وہ پھر رہا ہے وہاں وزیر اعظم پرویز اشرف گجر خان میں پھر رہا ہے پیسے کھا کے, اور اس کی یہ جسارت ہے کہ مجھے پیغام بھیجا میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرا یہی کام رہ گیا. ویسے میں ان سے کہتا ہوں آپ سے ملیں. ہاں جی, تو آپ کافی سافٹ ہو جاتے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کے معاملے میں. اچھا ہارون صاحب, آپ ہمیں کوئی واقعہ سنانا چاہتے تھے؟ اچھا نہیں, میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اچھا. وہ جماعت اسلامی کے ملیٹنٹ ونگ کا جو خبر تھی اس میں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اچھا دیکھیے, وہ میں نے اب پوری تحقیق کر لی ہے. وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا پس منظر رکھنے والے چند لوگ ہیں. اچھا, جماعت اسلامی کا کوئی ونگ نہیں ہے. میں نے ویسے اس وقت بھی یہ وضاحت کی تھی کہ کراچی جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی مرکز کا ہو سکتا ہے, اس سے کوئی تعلق نہ ہو. اس لیے کہ پارٹی کی تاریخ یہ نہیں رہی ہے کہ اس طرح سے کوئی ونگ بنائے اور باقاعدہ. ٹھیک ہے, ان کے لوگ انڈیویجلی جیسے پنجاب یونیورسٹی میں ملوث رہے ہیں اور لوگ رہے ہیں, بہت سی بے احتیاطیاں کی ہیں انہوں نے, لیکن وہ فائنلی اس کی تصدیق ہوگی کہ کوئی ونگ نہیں ہے باقاعدہ. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بعض اربوں کو پناہ دی, مگر وہ انڈیویجولس ہیں اور وہ جماعت اسلامی اس پالیسی کو انڈورس نہیں کرتی ہے. تو یہ وضاحت ضروری ہے. وہ واقعہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا بڑا دلچسپ ہے کہ یہ جب 8 ججوں کا بینچ فل بینچ بنایا گیا, جسٹس افتخار چودھری کو بحال کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو اس کی خبر ہم نے لوگوں کو دے دی کہ متفقہ فیصلہ آئے گا اور افتخار چودھری بحال ہو جائیں گے. وہ بہت سے اخبار بھی پوچھتے رہے کہ سورس کیا تھا. وہ آج میں اس کا سورس ریویل کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میرا جو ڈرائیور تھا وہ ججوں کے ڈرائیوروں کے پاس جاتا تھا اور یہ اس کا اپنا آئیڈیا تھا. اچھا, اور وہاں مسکین بن کے بیٹھا رہتا تھا. تو وہ ڈرائیوروں سے گفتگو جو ہوتی تھی تو وہ کہتے جج حضرات یہ کہتے ہیں, ہر ڈرائیور کہتا تھا کہ میرا صاحب یہ کہتا ہے کہ لوگ بڑی گالیاں دیں گے اگر غلط فیصلہ دیا, اچھا, اور بحال کرنا چاہیے اور ساری قوم کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے. تو وہ ایک ایک کر کے کاؤنٹ کیا تو سارے ڈرائیور یہی کہہ رہے تھے. اچھا, چنانچہ اس کی بنیاد پر یہ خبر دی گئی اور یہ درست ثابت. یعنی آپ کا ڈرائیور اچھا خاصا رپورٹر ہے. اگر وہ اخبار نویس ہوتا تو مجھ سے بہتر ہوتا, اور اگر میں ڈرائیور ہوتا تو شاید اتنا اچھا نہ ہوتا. میں ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں جو پولیٹیکل ہمارے سینیریو میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر سراج الحق صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو وہ جیتے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر منسٹر بھی بنے تھے, اور منسٹری تو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن وہ سیٹ نہیں چھوڑی, انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے اور وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سینٹ الیکشن میں وہ سینٹ کے ممبر منتخب ہو جائیں. اچھا. ان کی جماعت کے اندر یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ ہمارے امیر کو اگر کسی ایوان کا رکنی بننا ہے تو یا تو وہ قومی اسمبلی ہو یا وہ سینٹ ہو. صوبائی اسمبلی کا صاحب سادہ سی بات ہے. وہ تو ایک مجھے پنجابی فلم یاد آتی ہے کہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹو منور ظریف صاحب ہیں, پرائیویٹ ڈیٹیکٹو, اور یہاں قتل اور ڈکیتی اور اغوا کے ان مقدمات کا سراغ لگایا جاتا ہے جس میں پولیس ناکام ہو جائے. نیچے ایک چھوٹا بورڈ ہے, یہاں پر سائیکلوں کے پنکچر بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ ان کے شایان شان ہے کہ پہلے وزارت نہیں چھوڑ رہے تھے. اچھا, اور آپ صوبائی اسمبلی کی ممبرشپ چھوڑیں اور وہاں الیکشن کرائیں. سیاست میں رسک لینا پڑتا ہے. سینیٹر وہ بن جائیں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں لمبی چوڑی سوچ بچار کی کون سی بات ہے؟ حبیب صاحب آپ کراچی میں موجود ہیں. سوچ بچار کی وجہ یہ ہے کہ خود سراج الحق صاحب اس میں تھوڑے سے متذبذب نظر آتے ہیں. سراج الحق صاحب کے بارے میں مجھ تک جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سراج الحق صاحب سوچتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی, کیا سوچتے ہیں جلدی بس میں آپ کو ایک جملے میں عرض کر دوں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب اس سیٹ کو رکھنے میں کیا حرج ہے. اچھا ٹھیک ہے. حبیب صاحب آپ کراچی میں موجود ہیں, آپ سے مزید بھی ہم کل کچھ خبریں لیں گے. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کل. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.